अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अज़्ज़ वजल फ़ी मुहकमिल किताबिल मुबीन अल कुरानिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअला बैनकुम मवद्दतन व रहमतन इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन अनिस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाइकुम सलास अन्निसा वत्तीब व जुइलत क़ुर्रतु ऐनी फ़िस सलात रवाहु नसाई व अहमद व कज़ालिका अल बहकी बिइख्तिलाफ़ यसीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम बहज़ुल खैरुल अनाम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु मुहम्मद व अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम। तो जैसा कि हमने डिसाइड किया था और आप लोगों की सजेशन थी कि जो एक मारिफत की सबील है, एक मर्द के लिए औरत और औरत के लिए मर्द, तो हजरात सूफियाए कराम फरमाते हैं कि एक औरत के लिए जो शॉर्टेस्ट रूट है रब की मारिफत का, वो औरत है, और एक औरत के लिए जो शॉर्टेस्ट रूट है परवरदिगार की पहचान का, वो एक मर्द है। तो सबसे पहले तो हम जब अपनी रवायत को पढ़ते हैं तो इस्लामी रवायत जो है ये बड़ी रिच रवायत है जिसने अकोमोडेट किया है मुख्तलिफ अक़वाम को, मुख्तलिफ कल्चर्स को, मुख्तलिफ सकाफ़तों को, तहज़ीबों को। तो हम अक्सर जब अपनी रवायत की स्टडी करते हैं तो हम जो सेट ऑफ एक्शंस है उन पर फोकस करते हैं, जबकि हकीकत ये है कि एक्शंस तो बहुत बाद की चीज हैं। सबसे पहले तो हमें उन आइडियाज को अपना मुबहस बनाना चाहिए या उनके ऊपर कलाम करना चाहिए या बात करनी चाहिए कि जिनकी वजह से एक मुआशरे में जो अफराद हैं वो कोई अमल करते हैं। अमाल जो होते हैं वो तो मजहर होते हैं किसी न किसी आइडिया का, और जब तक कोई आइडिया जो है वो शऊर में मरकजियत इख्तियार नहीं करता, यानी एक आइडिया जो है वो जब तक इट डजंट बिकम अ सेंट्रल पिवट इन आवर कॉन्शियसनेस, तब तक वो फाइल नहीं होता एक मुआशरे में। तो अगर एक मुआशरे का पूरा मिजाज है तो उसके पीछे यकीनन कोई ना कोई बहुत बड़ा आइडिया है। और तसव्वुफ में अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर अकायद के ऊपर और आइडियाज के ऊपर बातें की जाती हैं। उसकी वजह यह है कि अगर आप जुज़ से कुल का सफर करने की कोशिश करेंगे तो उसमें बहुत सारे गलत फहमियां हो सकती हैं। तो आइडिया से अमाल का सफर जो है वो कुल से जुज़ का सफर है, और अमाल से आइडियाज को समझना ये जुज़ से कुल का सफर है। तो इसलिए सूफिया के यहाँ जब अकायद पर बहसें होती हैं जिससे बहुत ज्यादा बाज औकात लोग नाला भी हो जाते हैं कि ये अकायद चल रहे हैं, अकायद ही चल रहे हैं, तो उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि किसी भी रवायत से सही तरह उसके साथ कनेक्ट होने के लिए हमें उन आइडियाज का शऊर बहुत जरूरी है कि जिन आइडियाज की वजह से उस सेट ऑफ जो पीपल थे उनके एक्शंस इस तरह के थे। तो आज हम जो हैं मुसलमान होने की हैसियत से, क्योंकि शुरका सारे मुसलमान हैं, तो इट्स कन्वीनियंट फॉर मी, इट्स इजियर फॉर मी टू रिलेट इट टू यू, कि हम सब ये जानते हैं कि हमारा जो मुंतहा है और हमारी तमाम एफर्ट्स की जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो खुद ज़ाते खुदा है। यानी हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे जो चीज हमें ड्राइव कर रही है, जो हमारा मुहर्रिक बना हुआ है, जो हमें मुतहर्रिक रखा हुआ है, वो आइडिया ऑफ गॉड है कि हम अपने खुदा की तरफ सफर कर रहे हैं। अब उसके लिए अगर आप कुरान को देखते हैं तो कुरान ने जिस तरह मैंने स्पिरिचुअलिटी और फॉर्म के ऊपर भी बात कर रहा हूं, तो कुरान ने ये तसव्वुर कोई सूफिया का अपना घड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल एक आप समझ सकते हैं कि कुरानी तसव्वुर है कि अल्लाह फरमाते हैं सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फ़ी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यना लहुम अन्नहुल हक़, कि हम इनको दिखा रहे हैं और दिखाते रहेंगे अपनी निशानियां खुद इनके अपने नफ्सों में
اور ان کے ارد گرد کے ماحول میں، تاکہ یہ حق کو پہچان سکیں۔ تو جو کچھ بھی آپ کو اس کائنات میں نظر آ رہا ہے حقیقتاً وہ اس کی حیثیت قرآن کی نظر میں ایک آیت کی ہے، اور آیت کہتے ہیں نشانی کو۔ اس کو ہم ذرا اگر سوفسٹیکیٹڈ لینگویج میں یا اپنے فلسفیانہ زبان کے اندر استعمال کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر چیز جو بھی ہمیں نظر آ رہی ہے وہ مظہر ہے خدا کی کسی نہ کسی صفت کا۔ تو ہمارا جو سفر ہے زندگی کا وہ یہ ہے کہ ہم نے ان اشیاء کے ذریعے، ان اشیاء کے وسیلے سے حجاب اٹھانے ہیں، اور اس حسن حقیقی کو پہچاننا ہے جو ان چیزوں کے پیچھے موجود ہے اور جو ہمیں رسائی دیتا ہے۔ ان اشیاء، جس طرح ہم نے ایک پورا لیکچر میں نے کیا تھا ابن العربی کے حوالے سے کہ فلسفہ مظہر اور حجاب، کہ کس طرح چیزیں جو ہیں وہ خود ان کی اپنی ذاتی وجود کوئی نہیں ہے، بلکہ وہ جو وجود ہے وہ اللہ سے بورو کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود ان کو معرض وجود میں لاتا ہے، اور وہ اس طرح اللہ کے صفات کا مظہر بنتے ہیں، اور پھر ان مظاہر سے ہم پروردگار کی صفات کی طرف سفر کرتے ہیں۔ تو ایک پوری یہ کازمولوجی جو ہے قرآن کی وہ اسی کے ارد گرد سینٹرڈ ہے۔ اور اگر آپ وجود کی بحث کریں گے تو اگر آپ افلاطون کے اسکول آف تھاٹ کو تھوڑا سا ماڈیفائی کر کے اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو ایک وجود کے 3 لوکیلز ہیں پلیٹو کے نزدیک۔ اس کی تھیوری آف فارمز آپ نے ڈیفینیٹلی پڑھی ہوگی، فلسفی آف فارمز، کیونکہ آپ فلسفہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو کسی بھی جس کو ہم وجود کہتے ہیں اس کے 3 لوکیلز ہوتے ہیں۔ ایک فارمز، جن کو فارمز ان ایسنس بھی ہم کہہ سکتے ہیں، یا جن کو شیخ الاکبر کی زبان میں ہم آرکیٹیپیکل فارمز اور یا اعیان ثابتہ کہہ سکتے ہیں، دی آبجیکٹس آف گاڈز نالج۔ تو ایک کسی بھی چیز جو دنیا میں موجود ہے اس کی جو بنیاد ہے اس کے وجود کی ایسنس کے اندر وہ ایک فارم ہے۔ اب یہ فارم جو ہے یہ قابل درک نہیں ہے، یہ اپروچیبل نہیں ہے انلیس کہ یہ کسی فزیکل آبجیکٹ کے اندر مینیفیسٹ۔ تو یہ دوسرا لوکیل ہے فارم کا۔ پہلا فارم کا لوکیل ہے ایز فارم، مطلب اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فارم ایز اٹ از ان ایسنس، یا جن کو ہم ایٹریبیوٹس آف گاڈ کہتے ہیں، یا جن کو ہم اعیان ثابتہ کہہ لیں، یا جن کو ہم آبجیکٹس آف گاڈ نالج کہہ لیں، آپ کچھ بھی کہہ لیں، کیونکہ میں کبھی بھی اصطلاحات کا جو بوجھ ہوتا ہے وہ انسان کو کانسیپٹ سے دور لے جاتا ہے۔ تو میں کبھی بھی اصطلاحات میں نہیں، نہ کسی کو پھنساتا ہوں نہ خود پھنستا ہوں۔ اصل تو بات یہ ہے کہ the concept should be delivered۔ تو کانسیپٹ یہ ہے کہ جس بھی چیز کو ہم وجود کہتے ہیں اس کی ایک فارم، ایک اس کی فارم جو ہے عالم بالا میں پائی جاتی ہے، اور اب وہ فارم میرے لیے قابل درک نہیں ہے، میرے لیے اپروچیبل نہیں ہے۔ اس کے لیے پروردگار نے نظام یہ بنایا ہے کہ اس فارم کا ڈسینٹ ہوتا ہے ان آور کارپوریل یونیورس۔ ہماری یہ جو مادی زندگی ہے اس میں کوئی نہ کوئی آبجیکٹ جو ہے وہ مظہر بن جاتا ہے، لوکائے آف مینیفیسٹیشن بن جاتا ہے اس فارم کا۔ تو اب پہلا وجود جو ہے اس کا لوکیل جو ہے وہ تو خود ہی فارم ہوگی جو کہ آبجیکٹ آف گاڈ نالج ہے۔ دوسرا جو اس کا لوکیل ہے وہ مظہر ہے، تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں مینیفیسٹڈ فارم، کہ وہ فارم جو عالم بالا میں پائی جاتی تھی، عالم امر میں پائی جاتی تھی، اب عالم خلق میں، دا ورلڈ آف کریشن میں آ کر وہ ایک مظہر کے ساتھ اٹیچ ہو گئی ہے، اور میرے لیے وہ ڈسرنیبل ہے، میرے لیے وہ اپروچیبل ہے، میرے لیے وہ ریکگنائزیبل ہے۔ اب یہ 2 وجود کے لوکیل ہیں، اور تیسرا وجود جو ہے وہ سبجیکٹ میں پایا جاتا ہے، یعنی میں کسی چیز کو دیکھ رہا ہوں تو اس چیز میں اظہار ہو رہا ہے پروردگار کی کسی نہ کسی صفت کا۔ اب جب میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں، ایک تو وہ چیز ویسے ہے جیسی وہ ہے، اور ایک وہ ہے جیسا میں اس کو پرسیو کر رہا ہوں۔ اس کو کانشیس فارم کہتے ہیں۔ یعنی اب فارم کی 3 قسمیں ہو گئی، فارم ان ایسنس، فارم ان مینیفیسٹیشن، اور کانشیس فارم جو سبجیکٹ کے ذہن کے اندر پائی جاتی ہے۔ I hope it's not becoming too dense. I want to، مطلب میرا کام آپ کو کانسیپٹ ڈرائیو کرنا ہے، کوئی اصطلاحات میں پھنسنا نہیں ہے۔ تو مطلب کوئی بھی چیز ہوگی عالم امر کے اندر وہ بطور ایک فارم کے موجود ہے، پھر وہ مینیفیسٹ ہوئی کسی نہ کسی آبجیکٹ میں، اور میں نے بطور ناظر، بطور بصیر اس کو جب آبزرو کیا تو اس کا ایک امیج، اس کا ایک امپریشن میری اپنی کانشیسنیس میں آیا۔ تو 3 لوکیل ہو گئے وجود کے، فارم ان ایسنس، فارم ان مینیفیسٹیشن، اور تیسرا
میری کانشیس فارم جو میں اس چیز کو دیکھ کر میں پرسیو کر رہا ہوں. یہ اگر یہ چیز سمجھ آ گئی ہو تو ہم آگے چلیں, یا اس کے اوپر کچھ اور مزید ضرورت ہے, کیونکہ یہ ہماری بنیاد ہے آج کی ڈسکشن کی, اس کے بغیر ہماری ڈسکشن آگے نہیں بڑھے. تو اب جو ہم کہہ رہے ہیں میں اس کو ساتھ ساتھ سم اپ کرتا جاتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمارے لیے جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ سمجھنا یہ ہے کہ جو میرا مقصد تخلیق ہے وہ کیا ہے. مقصد تخلیق مجھے حدیث قدسی بتاتی ہے کہ کنت کنزا مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت خلقا اعرف, کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور مجھے اس چیز کا شوق ہوا, محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں, تو میں نے مخلوق کو بنایا تاکہ ضرور وہ مجھے پہچانے. تو ہمارے پیچھے جو مقصد ہمارے وجود کا, ہماری تخلیق کا نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو پہچانوں. اب وہ غیر مادی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی صفات کو مینیفیسٹ کرتا ہے مادی جہان میں, اور پھر جب ان چیزوں کو میں پرسیو کرتا ہوں تو ایک کانشیس فارم میرے ذہن میں ان چیزوں کے متعلق ایک میرا کوئی کانسیپٹ میں بنا لیتا ہوں ان چیزوں کے بارے میں. اب یہ کانسیپٹ ایگزیکٹلی ویسا بھی ہو سکتا ہے جیسی وہ چیز اصل میں ہے, اینڈ اٹ کین بی ریڈیکلی ڈفرنٹ فرام دا ریالٹی آف دیٹ تھنگ. تو اب جس بھی چیز کو ہم پہچاننا چاہتے ہیں اس کی دو اپروچز ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کل سے جز کا سفر کیا جائے, اور دوسری ہے جز سے کل کا سفر کیا. تو کل جو ہوتا ہے وہ اپنی ذات کے اندر اجزاء کا مجموعہ ہے, وہ اجزاء جن میں مماثلت بھی پائی جاتی ہے اور تضاد بھی پایا جاتا ہے. کل, اب سب سے پہلے تو کل کی دو قسمیں, سوری اٹس بٹ کنڈینس, لیکن ابھی میں اس کو ذرا آسان کر دوں گا. کل کی دو قسمیں ہیں فلسفیانہ اعتبار سے. ایک کو ہم کہتے ہیں ذہنی کل, اور ایک کو ہم کہتے ہیں وجودی کل. ذہنی کل ما قبل تصدیق ہوتا ہے, ویریفیکیشن سے پہلے جس کانسیپٹ کو میں کل سمجھ رہا ہوں ابھی میرے مشاہدے میں نہیں آئی, اس کو ہم ذہنی کل کہتے ہیں. اور جب وہ ویریفائڈ ہو جائے گا میرے ایکسپیرینس میں تو اس کو پھر ہم وجودی کل کہیں. تو ایک کل کے اندر اجزاء پائے جاتے ہیں, and they can be in opposition to each other and they can be similar to each other. کیونکہ یہ دو ہی طریقے ہیں ہمارے پاس کسی بھی چیز کے معرفت کے, کہ یا تو ہم یہ دیکھیں کہ یہ چیز کس طرح مماثل ہے دوسری چیزوں کے, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ چیز دوسری چیزوں سے کس طرح مختلف ہے. یہ معرفت کلی ہوتی ہے. This is the circle of gnosis. جب تک اس سرکل کو ہم کمپلیٹ نہیں کریں گے تو تب تک ہمیں سمجھ نہیں آئے گی. اور اس کی دوسری جو قسم ہے اس معرفت کے سرکل کو کمپلیٹ کرنے کی, وہ یہ ہے کہ ایک تو کل کی نظر سے ہم جز کو دیکھیں, اور دوسرا جز کی نظر سے کل کو دیکھیں. کیونکہ اجزاء جو ہیں ان کی اپنی حقیقت ماسیفائی ود ریفرنس ٹو کل کبھی بھی یقینی نہیں ہوتی. مثلا میں اس کو بڑے آسان سی مثال سے سمجھا دیتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, تو ایک میں وجودی کل ہوں آپ کے سامنے, لیکن میرے اندر اجزاء پائے جاتے ہیں, میرے ہاتھ بھی ہیں, میرے پیر بھی ہیں, آنکھیں بھی ہیں, ناک بھی ہے, ہونٹ بھی ہیں, ٹانگیں بھی ہیں. اب اگر آپ ایک انسان کا کلی تصور آپ کے ذہن میں نہ ہو تو میرا کوئی بھی عضو جو ہے اس کی حقیقت, اس کی معرفت کامل طور پر ہو نہیں سکتی. فار ایگزامپل, لک ایٹ یور کار, اٹ ہیز مینی پارٹس, ہول اینڈ دا پارٹ. دا ہول از اے کار, اینڈ اور آپ دیکھتے ہیں کہ کار کے اندر گیئر بھی ہے, اسٹیئرنگ بھی ہے, اس کے اندر کلچ بھی ہے, اس کے اندر بریک بھی ہے, اس کے اندر انجن بھی پایا جاتا ہے, اس کے اندر سیٹیں بھی لگی ہوئی ہیں. لیکن یہ اسٹیئرنگ جس کو میں اسٹیئرنگ کہہ رہا ہوں, یہ کس چیز کا اسٹیئرنگ ہے, اس کا کیا کام ہے؟ تو جب تک ایک کلی تصور میرے ذہن میں کار کا نہیں ہوگا, پارٹس کبھی بھی پہچانے نہیں جائے. تو اس لیے صوفیاء نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ کل سے جز کا سفر کیا جائے, اور اسی کو قرآن توحید کہتے ہیں. یعنی توحید ایک ذہنی کل ہے جو میرے ذہن میں پایا جاتا ہے کہ ہر چیز کی ابتدا, ہر چیز کا مبدا, اور وہ جو ایک کل پایا جاتا ہے ذہنی طور پر, وجودی طور پر نہیں. وجودی طور پر پھر ہم اسلام سے وہ باہر ہو جائیں گے اگر وہ ہول اینڈ پارٹس کی ڈسکشن ہم کہ اللہ تعالیٰ ایک ہول ہے اور ہم سب اس کے پارٹس ہیں, یہ اسلام نہیں ہوگا, پھر ہم توحید سے نکل جائیں گے. یعنی کہنے کی بات یہ ہے کہ جو وجود پائے جاتے ہیں ان کی اصل حقیقت, ان کی ہونے کی اصل وجہ وہ کل ہے جو خدا کا ارادہ ہے, اور ہم سب اجزاء ہیں, اور ہماری معرفت, ہماری آئیڈینٹی تب تک اسٹیبلش نہیں ہوگی جب ہم اپنے آپ کو کل کے ریفرنس سے نہیں دیکھنا شروع کریں. تو اب
جو چیزیں آئی ایم سوری تھوڑا سا مجھے خود بھی احساس ہو رہا ہے کہ بہت سے کمپلیکس موضوعات ایک دم کٹھے ہو رہے ہیں، لیکن یہ آپ نے پھڈے والا موضوع مجھے دیا نا، تو اب اس کے اندر یہی ہوگا. اب سب سے پہلے مقصد کیا ہے تخلیق کا؟ کہ اللہ کی معرفت حاصل کی جائے. اللہ کی معرفت کی ڈائریکٹ اپروچ ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ وہ ماورا ہے، وہ عالم امر ہے، وہ غیر مادی ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے مظاہر مینیفیسٹ کر دیے ہیں مختلف لوکیلز میں، جو کہ مادی وجودوں کی شکل میں میرے ارد گرد موجود ہے. اور پھر جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو ایک کانشیس فارم میرے ذہن کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے، ایک امپریشن، ایک میرے اندر پرسپشن ڈیولپ ہوتی ہے ان چیزوں کی. اب یہ جو ایکسپیرینس ہے میرا بطور ناظر، ایک دیکھنے والے کے حساب سے، یہ کمپلیٹ کب ہوتا ہے؟ دس از دا بگ کوسچن، کہ جس کو میں کہتا ہوں کہ آئی ایم لیونگ اے بلسفل لائف، آئی ایم لیونگ اے جوائفل لائف، آئی ایم لیونگ اے پرفیکٹ لائف. سو what do I mean by it when I say this؟ تو اگر آپ اس کو حکمت کے باب میں دیکھیں گے تو اس کو میں ذرا تھوڑی سی انگریزی میں سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گا. کہ جب سبجیکٹ حالت تسکین میں ہو اور آبجیکٹ حالت عدالت میں ہو تو دس از بلیس، دس از جوائے، دس از ہیپینس. یعنی بطور ناظر جب میں کسی چیز کو دیکھوں، کسی چیز کو ایکسپیرینس کروں، تو میں جو سبجیکٹ جو ایکسپیرینس کر رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے، اٹ شوڈ بی کمپلیٹلی سیٹسفائڈ ود واٹ اٹ سین. اور جو آبجیکٹ ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں اس کو اس انداز میں دیکھوں کہ اس کا بیلنس بھی ڈسٹرب نہ. یعنی یہ سب سے اہم چیز ہے. یہ علم الاخلاق کا ایک باب ہے، لیکن یہ میں اس میں جمالیات میں اس لیے لا رہا ہوں کہ اس کے بغیر ہمیں جو ایک مرد کی پرسپشن عورت کے لیے ہونی چاہیے اور عورت کی پرسپشن مرد کے لیے ایک تصوف کی اسلامی روایت کے حوالے سے وہ کبھی سمجھ نہیں آئے. یعنی میں اگر کسی عورت کو دیکھ رہا ہوں تو آئی شوڈ بی کمپلیٹلی سیٹسفائڈ ود دیٹ ویژن، اور دیکھوں بھی اس انداز سے کہ آبجیکٹ بھی اسٹیٹ آف بیلنس سے آؤٹ نہ ہو. ہاؤ از دیٹ گوئنگ ٹو ہیپن؟ وہ تبھی ہوگا جو فلسفہ تجلیات الہیہ ہے اور فلسفہ مراتب تجلیات الہیہ جس کو ہم آلریڈی کور کر چکے ہیں، اس کو میں دوبارہ اس میں نہیں جاؤں گا. یعنی اگر اللہ نے عورت کو بنایا ہے تو اس کے بنائے جانے کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ آئیڈیا ہمارا مسلمانوں کا کلیئر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ڈفرینٹ صفات ہیں اور ان میں ایک بہت بڑی صفت جو ہے وہ جمال ہے. کہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ میں خوبصورت ہوں اور میں خوبصورتی کو پسند کرتا ہوں، میں حسین ہوں اور میں حسن کو پسند کرتا ہوں. اب اللہ تعالیٰ کا حسن کیونکہ وہ پیرا مٹیریل ہے، وہ سپرا مٹیریل ہے، وہ غیر مبصر ہے، میں دیکھ نہیں سکتا اپنی آنکھوں سے، تو اللہ کے جمال تک میری رسائی کیسے ہو؟ میں بطور میل بات کر رہا ہوں، آئی ایم گیونگ یو اے میل پرسپیکٹو. تو اس کے لیے صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے جمال کا کامل ترین مظہر ایک مرد کے لیے عورت ہے. یعنی آپ ویسے بھی اللہ کا اگر مزاج کائنات میں اگر آپ اس کو جانچنے کی کوشش کریں تو there had to be a morning, it could have been a very بھیانک kind of a morning، لیکن اللہ تعالیٰ نے لاکھوں رنگ بکھیر دیے ہیں. سورج نے غروب تو ہونا تھا، ایسے ہی سفید ہوتا ہوتا نظرانہ بند ہو جاتا، لیکن ایک پورا ڈیسینٹ ہے اور اس کے اندر اتنی خوبصورت آپ کو سینری نظر آ رہی ہے، اور بارش نے تو ہونا ہی ہونا ہے، بیچ میں قوس و قزح آ رہی ہے. سو ایک مزاج ہمیں پروردگار کا نظر آتا ہے کائنات کو جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ پروردگار نہ صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کی معرفت کی جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ جمال کے ذریعے اپنی معرفت چاہتا ہے. وہ اپنی جو جمال ہے اس کو اس طرح بکھیرتا ہے کائنات کہ ہم اللہ تعالیٰ تک جو پہنچیں تو ایک بڑے ہی جمیل طریقے کے ساتھ. مطلب لگتا یہ ہے کہ گاڈ از بیوٹیفائنگ ایوری تھنگ، کہ میں نے اس کی معرفت تو حاصل کرنی ہے، لیکن وہ معرفت جو ہے میں اس خوبصورتی سے حاصل کروں، کیونکہ سبجیکٹ نے حالت تسکین میں رہنا ہے نا.
اور آبجیکٹ نے حالت بیلنس میں رہنا ہے. تو جب میں صبح کا منظر دیکھ رہا ہوں and I'm drawing this satisfaction, if I'm an artist, so it will hit me very hard. لیکن اپنے اس تسکین کے لیے میں آبجیکٹ کو توازن سے باہر نہیں کر سکتا. مطلب I'm not going to look at something in a way کہ وہ بیچارہ جو ہے، جس طرح آج کل یہاں پر عادت ہے لوگوں کو ایک دوسرے کو دیکھنے کی کہ وہ بیچارہ آبجیکٹ جو ہے وہی شرمسار ہو جاتا ہے. تو دس از ناٹ اسلامی روایت. مطلب ہم حسن کی جستجو میں ہے، ہم لسٹ کی جستجو میں نہیں. یہ بڑا ایک فائن بیلنس ہے، اور یہ آپ کو مطلب ہماری عمریں گزر جاتی ہیں اس کو سمجھتے ہوئے. کیونکہ دیکھیں اب اللہ تعالیٰ فرما رہے سنوریہم آیاتنا فی انفسکم، میں نے اپنی آیتیں تمہارے نفسوں میں رکھ دیتی ہیں. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ نفس کس چیز کو کہتے ہیں؟ اسی نفس نے رب کی معرفت حاصل کرنی ہے. اسی the perceiver of the beauty is this نفس. اسی نفس نے معرفت خدا حاصل کرنی. تو نفس، سب سے پہلے تو ڈیبیٹ یہ آئے گی کہ نفس کہتے کس کو ہیں. تو اس کے کئی جواب ہیں. ایک تو ہم عام روایت میں ہماری نفس انسانی کل کو بھی کہتے ہیں کہ میں جو آپ کو نظر آ رہا ہوں سامنے، یہ پورا کا پورا ان مائی ٹوٹیلٹی آئی ایم اے نفس. لیکن اس کو اگر ہم جو موضوع میں آج اٹھا رہا ہوں، اگر آپ اس کے حساب سے دیکھیں گے تو نفس جو ہے دو حقائق کے مجموعے کا. ایک حقیقت ہے ذہن اور دوسری حقیقت ہے طبیعت. یہ علم نفسیات کا شعبہ ہے. آپ علم نفسیات کو اگر آپ دیکھیں تو وہ بیسیکلی میری شعور اور میری جبلت، مائی کانشیسنس، مائی اویئرنس اینڈ مائی انسٹنکٹ، اس کے جو تانے بانے ہیں، اس کا جو تال میل ہے، اس کے اوپر بحث کرتا ہے پورا علم نفسیات. اور جب علم نفسیات کی نظر سے میں اپنے نفس کو اینالائز کرتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ دو حقائق پائے جاتے ہیں میرے نفس. ایک ذہن پایا جاتا ہے اور ایک طبیعت پائی جاتی ہے. ذہن جو ہے وہ ہمیشہ حق اور باطل، خیر اور شر، پروفٹ اینڈ لاس، ان اصولوں پر چلتا ہے. کیا چیز میرے لیے فائدہ رکھتی ہے، کیا چیز میرے لیے نقصان دہ، کیا چیز میرے لیے خیر ہے، کیا چیز میرے لیے شر ہے، کیا چیز صحیح ہے میرے لیے، کیا چیز غلط ہے. یہ کام ہے ذہن کا. اور طبیعت جو ہے یہ رغبت اور کراہت، ریپلجن اینڈ اٹریکشن، نفرت اور محبت، ان چیزوں پر چلتی ہے. طبیعت کا حق باطل سے، خیر شر سے، نفع نقصان سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. When you look at yourself holistically, you will understand you have these two things. You will end up wanting things which are not necessarily good for you, but you want to have them. اور اس کے لیے کبھی آپ جان کی قربانی بھی دے دیں گے، پیسے کی قربانی بھی دے دیں گے، عزت کی قربانی بھی دے دیں گے. تو اب یہ آبجیکٹ سبجیکٹ بیلنس کیسے کریٹ، میری لائف جو ہے وہ فروٹفل کیسے ہو، مجھے لوگ ایک اخلاقی وجود کیسے، یا اپنی نظروں میں میں ایک اچھا انسان کس طرح. تو اس کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے جس کو حکماء اور صوفیاء اور عرفاء اور ایون علم الاخلاق کے علماء بھی کہتے ہیں کہ آئیڈیل سٹیٹ یہ ہے کہ طبیعت اور ذہن دونوں کی موجودگی میں ذہن کو ایک درجہ بلند کیا جائے. یعنی اگر مجھے کراہت ہو رہی ہے کسی چیز سے اور وہ چیز میں نہیں کرنا چاہتا، لیکن ذہن یہ کہتا ہے کہ یہ کرو گے تو تمہیں فائدہ ہوگا. جس طرح آج میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں بڑے دنوں سے اوائڈ کر رہا تھا in weight training, one thing I really don't like is shoulders. I'm doing shoulders is a help for me. اب میرے لیے میرے اندر ایک کراہت پائی جاتی ہے کہ میں شولڈر پریس کروں، لیکن میرا ذہن مجھے کہہ رہا تھا کہ if you leave this part out, your workout will not be complete. تو اب میں نے وہاں پر ذہن کی سنی ہے، طبیعت کو پیچھے کی. اور اس وقت بطور سبجیکٹ میں حالت تسکین میں ہوں، اور میرے ویٹس جو ہیں وہ بھی حالت عدالت میں ہیں کہ میں نے وہ کم از کم ایک ہولسٹک ایکسپیرینس جو ہے ایکسرسائز کا وہ کر لی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر میرے نفس کے اندر ذہن اور طبیعت دونوں پائی جاتی ہیں تو نہ تو میں طبیعت کا انکار کر سکتا ہوں، نہ ذہن کا انکار کر سکتا ہوں. میں نے دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. یہ دونوں اصل میں اپوزنگ فورسز ہیں، اور یہ وہی چیپٹر جو ہم اپوزٹس کا چلا رہے ہیں اس میں ذہن اور طبیعت ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ حالت جنگ میں رہتی ہیں. ایک وہ آپ سمجھ لیں کہ ایک کربلا ہے جو انسان کے اندر ہی ہر وقت مارے وجود میں آ رہی ہوتی ہے. طبیعت کچھ کہہ رہی ہوتی ہے، ذہن کچھ کہہ رہا ہوتا ہے. تو حکماء کہتے ہیں کہ نہ آپ نے اگنور کرنا ہے طبیعت کو، لیکن آپ نے ساتھ ساتھ ذہن کو بطور مشیر رکھنا کہ یہ نہ ہو کہ اپنی طبیعت کی چاہت میں اپنا بیڑا غرقی کر لوں. تو اب جو حسن ہے یہ بیسیکلی ایک طبیعت کا چیپٹر ہے.
میری کیونکہ جو the way حسن attracts us, the beauty, the way it attracts us, nothing else in the world attracts us. اور جس کو صوفی bewilderment کہتا ہے, وہ bewilderment سب سے جو shortest route ہے وہ بیوٹی کا ہے. مطلب ایک آپ کا عام ہوگا تجربہ کہ ایک لڑکا ہے جوان 16-17 سال کا, اپنے والد کے ساتھ شاپنگ پر نکلا ہے. اب نا ہی از بینگ ویری کیئرفل کہ باپ ساتھ ہے اور باپ یہ نہ دیکھے کہ یار یہ نظر باز ہے, شاہد باز ہے میرا بچہ. تو وہ از لائک کرسری لکس ادھر ادھر دیکھ رہا ہے اینڈ از ناٹ ٹرائنگ ٹو فوکس. اور ایک دم ایک انتہائی خوبصورت لڑکی سامنے آ جاتی. اب وہ اس کا منہ کھل جاتا ہے, he doesn't even know where he is, اور باپ اس سے بات کر رہا ہے, he can't even hear the sound of his father. اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ باپ مجھے کیا کہہ رہے. اتنے تحیر میں مبتلا ہے, اس حسن کا اتنا امپیکٹ ہے اس کے اوپر, اتنا شدید غلبہ ہوا ہے کہ نہ اس سے بولا جا رہا ہے نہ اس سے چلا جا رہا ہے, بس اس کو تکتا جا رہا ہے. اور تھوڑی دیر بعد باپ کان پکڑ کر کہتا ہے کہ کیڑی مانو گے, مطلب ہمارے جو جانگلیوں کا ایک سٹائل ہے. اب یہ حسن جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ آپ کو تحیر میں لے کر جاتا ہے. اور صوفیاء کہتے ہیں کہ ایک مرد کے لیے the shortest route to bewilderment is the beauty of a female. How come? How come? اب یہاں پر سمجھنے کی بات ہے, اور اس حدیث کو اور اس آیت کو ایکسپلور کرنے کے لیے پوری طرح جتنا ایک میں نے سمجھا, اور probably I have understood 0.01% of it, لیکن جتنا ایک میں نے سمجھا اس کو بھی آپ تک منتقل کرنے کے لیے probably I will need months. یعنی آپ حدیث کا مزاج دیکھیں کہ اب حضور کیا فرما رہے ہیں. حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہیں, اور یہ 3 کتابوں سے حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی, البیہقی سے, نسائی سے اور مسند احمد سے, اور یہ تھوڑی بہت ویریشن ہے ایک آدھے لفظ کی, ورنہ یہ حدیث جو ہے صحیح ہے. اور اس کے اندر حضور نے فرمایا کہ حبب الیہ من دنیاکم, بڑے عجیب مزاج ہے حدیث کا. حبب الیہ, میں نے محبت نہیں کی بلکہ محبت کو ڈال دیا گیا ہے میرے. یعنی یہ پروفٹ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے جب مجھے بنایا ہے, میری فطرت کو, فطرت محمد کو, تو یہ چیز میری فطرت میں ڈال دی گئی. آئی ایم باؤنڈ ٹو لو. حبب الیہ, میرے اندر ڈال دیا گیا ہے کہ میں محبت کروں. من دنیاکم, تمہاری دنیا سے. اب یہ بڑا عجیب لفظ ہے کہ like prophet is trying to say he is not interested in this world, لیکن there are things جن کی محبت اللہ تعالیٰ نے پروفٹ کے دل میں روز ازل سے ڈال دی. حبب الیہ من دنیاکم ثلاث. اب یہ ثلاث کا لفظ یعنی ثلاثتن بھی ہو سکتا تھا, ثلاثہ بھی ہو سکتا تھا, ثلاث کیوں ہے؟ اٹس ویری امپورٹنٹ. اب یہ گرامر ہے. ثلاثتن عربی میں استعمال ہوتا ہے مذکر کے لیے, تذکیر کے لیے. جب 3 مرد ہم نے کہنے ہوں تو ہم ثلاثہ یا ثلاثتن کہیں گے, اور اگر 3 عورتیں کہنی ہوں تو ثلاث کا لفظ آئے گا. یعنی پروفٹ از ٹرائنگ ٹو گیو the male ego a little bit of pinch. So وہ تانیث کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں. یعنی جب حضور نے فرمایا نا کہ میں جوامع القلم لے کر دنیا میں آیا, تو جو آدمی عربی نہیں جانتا وہ کبھی نہیں سمجھ سکتا کہ what is prophet trying to say. مطلب میں نے دنیا میں اتنے علماء, اتنے حکماء کو پڑھا ہے, but the choice of word the prophet has, it is just perfect. یعنی جو کانسیپٹ ڈرائیو کرنا ہے صیغے بھی اسی حساب سے پروفٹ جو ہیں وہ یوز کر رہے ہیں کہ حبب الیہ من دنیاکم ثلاث, it's feminine. So the whole hadith has to be taken ایک مرد کے لیے with حوصلہ, کہ there is something about feminine, about females that is being conveyed to us and it is huge. کہ پروفٹ جو ہے ثلاثت ان کا لفظ استعمال نہیں کرتا, ثلاث کا لفظ استعمال کرتا. حبب الیہ من دنیاکم ثلاث, دنیا میں تمہارے لیے, تمہاری دنیا میں سے میرے دل میں اللہ نے 3 چیزوں کی محبت ڈال دی. النساء, عورتیں. اب نساء جو ہے عربی میں نساء کا لفظ استعمال ہوتا ہے عورت ایز اے کیٹیگری, مطلب ناٹ ایز اے کیٹیگری, ایز اے جنرل پرنسپل, فیمنن اینڈ میسکولن. یعنی ایک عورت کو, جب ہم عورت کو ہم عام طور پر ڈسکس کرتے ہیں, اور خاص طور پہ
عربی مائنڈ سیٹ میں تو ایک ہی ہمارا ذہن ہوتا ہے بیوی. اور یہ بھی بلکہ اگر آپ کو, کیونکہ گرامر آف لو ہے, تو میں آپ کے سامنے ایک بڑی دلچسپ تحقیق رکھ دیتا ہوں کہ بیوی کے لیے قرآن نے 3 لفظ استعمال کیے. دس از ویری انٹرسٹنگ. مطلب جن لوگوں کو قرآن فہمی کا شوق ہے, دے ول ریئلی انجوائے. دیکھیں, اگر آپ کی ایک بیوی ہے تو آپ کا ریلیشن شپ 3 طرح کا ہو سکتا ہے کہ آپ جسمانی طور پر تو اس سے کنیکٹڈ ہوں, ذہنی طور پر کنیکٹڈ نہ ہو. یعنی آپ یو آر انگیج ود ہر فزیکلی بٹ ناٹ ایموشنلی. اس کے لیے علیحدہ لفظ قرآن استعمال کرتا ہے. یہ نفاست ہے قرآن. اور اگر ایک عورت ہے جس کے ساتھ آپ ذہنی طور پر بھی انگیج ہیں, جسمانی طور پر بھی انگیج, اس کے لیے قرآن کا علیحدہ لفظ. اور ایک عورت ہے جس کے ساتھ نہ جسمانی طور پر انگیج ہیں اور نہ ہی ذہنی طور پر ایموشنلی انگیج ہیں, لیکن ہے آپ کی بیوی, اس کے لیے بھی علیحدہ لفظ ہے. اور یعنی آپ دیکھیں کہ بطور اسٹوڈنٹ جب میں قرآن کو پڑھتا ہوں تو اٹ نیور سیزز ٹو امیز می کہ ہاؤ اٹ از اسٹرکچرنگ دیز کیٹیگریز. اب جو عورت آپ کی بیوی تو ہے لیکن آپ کا ایموشنل بانڈ اس کے ساتھ نہیں ہے, صرف فزیکل بانڈ ہے, اس کے لیے قرآن لفظ استعمال کرتا ہے امرا. اور میں آپ کے سامنے 2-3 مثالیں رکھتا ہوں قرآن سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کالا تمرت فرعون. سمجھنے کی بات ہے تو بیوی, جسمانی تعلق بھی ہے, لیکن ایموشنلی بیوی ڈسکنیکٹ ہے بیکاز وہ مسلمان ہو چکی. تو اللہ تعالیٰ اس کو زوجہ نہیں کہہ رہا, اس کو کہہ رہا ہے کالا تمرت فرعون. تو فرعون کی عورت نے اس سے کہا کہ قرۃ عین لی ولک, کہ یہ بچہ جو ہے یہ میرے لیے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور تیری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے. اب اور اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ضرب اللہ مثل الذین, کہ اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے ان لوگوں کے لیے کفروا, جنہوں نے کفر کیا. امرۃ نوح وامرۃ لوط, نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی. اب یہ دونوں کی بیویوں کا ہم جانتے ہیں کہ دیور اپنے خامندوں کی دشمن, فزیکلی انگیج تھیں, ایموشنلی بیکاز دے ور ناٹ صاحب ایمان. تو وہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیوی کا لفظ استعمال کیا لیکن امرا کا. اور یہ ایک لفظ سے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یار یہ دونوں جو ہیں یہ تینوں کا, فرعون کا بھی آ گیا, حضرت نوح کا بھی آ گیا, حضرت لوط کا بھی آ گیا, مطلب تینوں کے لیے امرا کا لفظ آ رہا ہے کہ یہ بیویاں تو ہیں, probably they are physical with their husband but they don't have any emotional connection with them. اب جس بیوی کے ساتھ آپ کا فزیکل اور ایموشنل دونوں ہوں, اس کے لیے قرآن لفظ استعمال کرتا ہے زوجہ, جس کو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک. تو اس ایک لفظ سے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ پروفیٹ کا اپنی بیویوں کے ساتھ فزیکل کنیکشن بھی ہے اور ایموشنل کنیکشن. I mean this is the beauty of قرآن. اور یہاں پر اور اس کو میں بیک کر رہا ہوں اس آیت سے جو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام میں پڑھی, وَمِنْ آیاتِ, اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ان خلق لکم, کہ اس نے پیدا کیے تمہارے لیے, من انفسکم, تمہارے اپنے نفسوں سے, ازواجا لتسکنوا, تمہاری بیویاں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. سکون کب ملتا ہے؟ when you have physical engagement and you have a mental engagement, you have an emotional engagement, you have a romantic engagement. تو اب یہ زوج کا لفظ اللہ تعالیٰ استعمال کر رہا ہے اور اس انداز میں استعمال کر رہا ہے کہ اگر سکون ملنا ہے تو بیوی کو امرا نہ رکھو, اس کو زوجہ بناؤ. زوجہ ہوگی تو زوجہ وہ بیوی ہے کہ جس کے ساتھ آپ کا مینٹل ایکویشن بھی ہے, ایموشنل ایکویشن بھی ہے اور فزیکل ایکویشن بھی. اور تیسری بیویوں کی ایک کیٹیگری ہے قرآن میں صاحبتہ. صاحبتہ کون ہے؟ جس کے ساتھ نہ فزیکل ریلیشن شپ ہے آپ کا, نہ ایموشنل ہے, لیکن نام آپ کے لگی ہوئی. اور اس کو قرآن نے بڑے عجیب, حشر کی جو آیت ہے اس کے اندر قرآن نے بیان کی ہے. یعنی جن کی بیویاں تو ہیں لیکن ان کا فزیکل اور ایموشنل کوئی کنیکشن نہیں ہے, تو سمجھ لیں ان کا حشر برپا ہو گیا ہے. یعنی قرآن یہ فرماتا ہے کہ یوما یفر المرء, کہ وہ دن کہ جب بندہ فرار حاصل کرے گا. یفر کا لفظ ہے کہ دوڑے گا, من اخیہ و امہ
وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. کیونکہ اٹس اے پینک سچویشن. حشر کا دن جو ہے ہر کسی کو اپنی جواب دہی کا کیونکہ خطرہ ہے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ اس دن جو تمہاری صاحبت ہی کا لفظ ہے، you are now physically and emotionally disengaged from your wife. She might be standing right next to you, but you are more focused on کہ یار ابھی میرا حساب لیا جانا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا. اب یہ ہے نفاست قرآن کہ it fine tunes words and uses them always in those categories تاکہ ہمارے لیے چیزوں کو سمجھنا آسان ہوگا. تو اب نساء کی کیٹیگری میں 3 چیزیں آتی ہیں، ایک زوجہ، ایک امرا اور ایک صاحبتہ. بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں نے کہا کیونکہ یہ گرامر آف لو کی کتاب ہے تو آپ لوگوں کو ایک یہ چیز بھی، تاکہ اب جب قرآن اب دوبارہ آپ پڑھیں گے تو اس پوائنٹ آف ویو سے پڑھیں گے تو آپ کو ان آیتوں میں بہت سی چیزیں اور نظر آئیں گی. اب اللہ فرما رہا ہے کہ من آیاتہ ہی، میری نشانیوں میں سے یہ. اب یہاں پر سمجھ آئے گا آپ کو کہ ایک بندے کے لیے اللہ تعالیٰ عورت کو کہاں بٹھا رہا ہے، کون سی نظر پیدا کرنے کی آپ کو کوشش کر رہا ہے قرآن. من آیاتہ ہی ان خلق لکم من انفسکم. یہ من انفسکم جو کہا ہے وہ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اگر آپ پڑھو گے قرآن میں تو سورہ نساء میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم سے کہ خلقہ، کیا وہ آیت آتی ہے کہ اسی کے نفس سے ہم نے اس کی زوج بنائی ہے. حوا کے لیے بھی زوج کا لفظ قرآن نے استعمال کیا، امرا کا اور صاحبتہ کا لفظ استعمال نہیں کیا. قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. اب یہاں پر پتہ لگا کہ حوا اور آدم کی مینٹل ایکویشن بھی ہے، ایموشنل بھی ہے اور فزیکل بھی ہے. سو دے آر فلی انگیج کپل. تو اب ایک لفظ جب آپ سمجھ جاتے ہو قرآن کا تو آپ کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی. اب اللہ فرما رہا ہے یہاں پر کہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ میں نے تمہارے ہی نفسوں میں تمہاری ازواج بنائی ہیں، لتسکنوا، تاکہ تم ان میں سکون پاؤ، وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، اور ہم نے ان کے درمیان یعنی زوج اور مر یعنی خامند اور بیوی جو فلی انگیجڈ ہیں ان کے درمیان 2 چیزیں رکھی ہیں، مودہ اور رحمہ. رحمہ تو ہم سب سمجھتے ہیں، مودہ کیا ہے؟ یہ ودہ سے لفظ نکلتا ہے، ودہ کیل کو کہتے ہیں. یعنی ود ایک وہ کیل ہے عربی میں جو 2 پھٹوں کو اس طرح ملاتا ہے کہ وہ ایک پھٹا بن جاتے ہیں. اور اس کو اگر آپ سائیکولوجیکلی اگر ودود کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو ودود اس کو کہتے ہیں کہ who cannot not love، یعنی وہ ہے کہ جو مجبور ہے محبت کرنے کے. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو کپلز بنائے ہیں، جو پرفیکٹ کپل ہیں، اگر تم زوجہ ہے تمہاری تو تمہارے درمیان ہم نے مودت رکھی ہے، you cannot but love each other، اور تمہارے اندر رحمت رکھی ہے. اور پھر آگے کہتا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، لیکن ان میں نشانیاں صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو صاحب فکر. اب یہاں پر سمجھنے کی بات ہے، اب میں حدیث پر واپس جا رہا ہوں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ حُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ ثَلَاثٌ النِّسَاء. اب حضور نے یہاں پر امرا کا لفظ کیوں نہیں استعمال کیا، زوجہ کا لفظ کیوں نہیں استعمال کیا، صاحبتہ کا لفظ استعمال کیوں نہیں، نساء کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اب میں ابن العربی بورو کر رہا ہوں، فصوص الحکم آخری چیپٹر فصح محمدی. نساء کا لفظ کیوں ہے؟ تو شیخ الاکبر بس یہیں پر ہی بیٹھ گئے کہ نساء کا مصدر کہاں سے، اور اس کے قرآنی تحقیق کرتے ہیں تو قرآن میں ایک آیت آتی ہے کہ اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے آیت کا کہ جو عرب تھے یہ حرمت کے 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے تھے. تو یہ کرتے تھے کہ اگر ان کو کبھی سفر کرنا ہو یا جنگ کرنی ہو کسی کا تو کہتے تھے کہ یار اس سال جو ہے نا ہم یہ حرمت کا مہینہ ڈیلے کر لیتے، اگلے مہینے اس مہینے جنگ کر لیتے ہیں، اگلے مہینے سے جنگ ختم ہو جائے. تو اس پر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے انما النسیء زیادۃ فی الکفر. یہ جو تم ڈیلے کرتے ہو، نساء کا بنیادی مطلب ہے ڈیلے. یہ جو تم مہینہ ڈیلے کرتے ہو یہ کفر ہے، یہ تمہارے کفر میں اضافہ کرتا ہے. تو یہاں پر ابن العربی ایک پورا کانسیپٹ اٹھاتے ہیں کہ حضور نے کیوں فرمایا کہ 3 چیزیں تمہاری دنیا میں سے مجھے ان کی محبت میرے دل میں ڈالی ہے، النساء والطیب، عورت، خوشبو، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور نماز کے اندر پھر جعلت کا لفظ ہے. اپنی ذات کی طرف رسول نے نہیں کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے لیے نماز، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھ.
ونس اگین اللہ کی ذات کی طرف معاملہ الٹایا جا رہا. یہ مزاج بھی حدیث مبارکہ کا یہی. اب النساء کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے رسول نے؟ کوئی اور لفظ استعمال کر لیتے، وہ تو جوامع الکلم ہے. تو شیخ الاکبر کہتے ہیں بیکاز اس حدیث میں حضور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے تخلیق کی طرف ذرا توجہ کریں، کیونکہ نساء از ڈیلیڈ. اینڈ اف یو لک ایٹ دی آرڈر آف کریشن، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مادی جہان میں جب وجود بنانا چاہا انسان کا، تو سب سے پہلا جو لوکیل تھا، جو لوکائے آف مینیفیسٹیشن آف اے مادی وجود تھا، وہ حضرت آدم علیہ السلام. اب یہاں پر شیخ الاکبر کہتے ہیں کہ اللہ جب آدم کو بنا رہا ہے تو اللہ المرید ہے اور آدم المراد ہے. یعنی اللہ ارادہ کر رہا ہے اور اس ارادے کے نتیجے میں آدم بن رہے ہیں. اللہ خالق ہے اور مخلوق ہے آدم. اللہ تعالیٰ محب ہے اور محبوب ہے آدم. This is how Ibn al-Arabi is trying to pitch in a very amazing concept. کم از کم میرے لیے عورت کی معرفت مجھے اس چیپٹر سے پڑھنے سے پہلے وہ نہیں تھی جو اس چیپٹر کے پڑھنے کے بعد ہوئی. اب وہ کہتے ہیں کہ حضور نساء کا لفظ کیوں یوز کر رہے ہیں؟ بیکاز ہی وانٹس یو ٹو تھنک اباؤٹ ہاؤ وومن ور کریٹڈ. اس لیے وہ ڈیلیڈ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، بیکاز حوا از اے ڈیلیڈ کریشن. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنی صورت پر کسی کو بنائے. خلق آدم علی صورتہ، تو اللہ نے اپنی صورت پر آدم کو بنایا. اب دو صورتیں ہوں، ایک اللہ کی صورت which is the form in essence، اور پھر آدم کی صورت جو لوکیل ہے مینیفیسٹیشن کا. اب آدم جنت میں اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ میرے لیے بنا مجھ جیسا اور میرے ہی نفس ہے. So why is he bored in paradise? I mean, like ہم لوگوں کے لیے ہمیں یہ لگتا ہے کہ probably he got bored with the angels. ابن العربی کہتے ہیں no, it is nothing like it. Actually آدم کو آپ کو پلیس کرنا پڑے گا کہ وہ خلیفۃ الارض ہے، اور خلیفہ کامل وہ نہیں ہو سکتا جس کی معرفت ناقص. شیخ الاکبر نے عجیب نقطہ پکڑا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ آدم کی بطور مخلوق جو اللہ کو دیکھنے کی بصارت تھی وہ یک طرفہ تھی. مطلب اللہ از اے کل، اور اس کل کے ارادے میں سے ایک پارٹ ہے آدم. تو آدم جب بھی اللہ کو دیکھتے تھے تو جس طرح ایک جز کل کو دیکھتا ہے اس حیثیت سے دیکھتے تھے. گاڈ از اے خالق، ہی از اے مخلوق، تو جب بھی اللہ کو دیکھتے ہیں مخلوق کی نظروں سے دیکھتے ہیں. گاڈ از المرید، ہی از المراد، تو جب بھی دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تو المراد کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے محب ہے، یہ محبوب ہیں، تو جب بھی اللہ کو دیکھتے ہیں یہ محبوب کی نظروں سے دیکھتے ہیں. His معرفت is incomplete. He wants to have the eyes of المرید، of الخالق. وہ چاہتے ہیں کہ میری معرفت کا سرکل جو ہے کمپلیٹ. میں تو ایک مخلوق کی نظر سے اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میرے پاس اور کوئی سبیل نہیں ہے. میں تو ایک المراد کی نظر سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، میرے پاس اور کوئی زاویہ نہیں ہے. میں ہمیشہ ایک محبوب کی حیثیت سے، کیونکہ اللہ کے دل میں محبت تھی، کیونکہ یہ بھی مسلمانوں کو ایک بڑی غلط فہمی ہے. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے ملنے کا مشتاق ہے، میں اس سے زیادہ مشتاق ہوں اس سے ملنے. محب ہے اللہ، تو کیونکہ محب ہے تو اس محبت میں آدم کو تخلیق کر رہا ہے. تو آدم محبوب کی نظروں سے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، لیکن محب کی نظر کیا ہے آدم کو نہیں پتا. تو ابن العربی کہتے ہیں کہ اس لیے آدم نے اللہ سے ریکویسٹ کی کہ اے پروردگار میرے جیسی کوئی مجھ میں سے پیدا کر. تو اب کہتے ہیں کہ حقیقی طور پر تو نہیں لیکن مجازی طور پر آدم خالق ہے حوا کا. اب آدم المرید ہے اور حوا المراد ہے. اب آدم جو ہے وہ مجازی خالق ہے اور اس کی مجازی مخلوق ہے حوا، کیونکہ اس کے ریکویسٹ پر، اس کی اپلیکیشن پر اللہ نے بنائی ہے. تو شی از کائنڈ آف اے ڈیلیڈ کریشن. It's a delayed creation. It's not a deprecatory. Actually, it is elevating women a lot. کیونکہ آپ اپنا شعور کا جتنا بھی پروسیس ہے پہلے ہم کافی گند مارتے ہیں، اور جب ہمارا شعور کامل ہوتا ہے تو تب کوئی تخلیق کرتے ہیں. تو آدم نے جو بھی مطلب کچھ کرنا تھا وہ کر لیا، اور ان کی فائنل جو کلمینیشن ہے آف ہز ڈیزائر از حوا، وہ زوجہ ہے. بیکاز ہی وانٹ سکون، اور سکون تب تک نہیں آتا ابن العربی کہتے ہیں جب تک معرفت کا سرکل کمپلیٹ نہ ہو. اب کیونکہ آدم
کو محبت ہوئی اور محبت کے تحت انہوں نے حوا کو کریٹ کیا, تو اب ان کو محب کی آنکھیں بھی مل گئیں, خالق کی آنکھیں بھی مل گئیں, ان کو المرید کی آنکھیں بھی مل گئیں. وہ اب میرے خیال میں جو کوسچنز ہیں وہ اگلے سیشن میں, آج کہنے 7:15 آپ کی اور کلاس ہے تو آپ پاس ٹائم بھی بڑا تھوڑا ہے. میں یہ دیکھ لوں, میں نے بھی اتنا لمبا, ہمارے پاس تو 15 منٹ رہ گئے ہیں, ابھی تو میں نے شروع ہی نہیں کیا. چلو بہرحال, تو اب آدم علیہ السلام کو اپنے معرفت, اپنے نوسس کی کمپلیشن کے لیے جو کل سے جز کا سفر ہے وہ چاہیے تھا. کیونکہ یاد رکھیں معرفت میں دو انداز ہیں معرفت کے, ایک کل سے جز جس کو ہم قوس نزولی کہتے ہیں, اور ایک جز سے کل جس کو ہم قوس عروجی کہتے ہیں. حضور کی جو معراج ہے نا, آپ دنیا سے جا رہے ہیں اللہ کی طرف, تو یہ جز سے کل کا سفر ہے, لیکن جو آپ کی ریٹرن ہے یہ کل سے جز کا سفر ہے. Is coming from there to اجزا. تو اسی طرح ہی اب آدم جو ہے وہ جز سے کل کا سفر تو کر رہے تھے, لیکن کل سے جز کا سفر کیسے کرنا ہے, وہ معرفت انکمپلیٹ تھی unless کہ he has Hawa. So Hawa is someone who is providing Adam with the necessary tools to look at himself from the eyes of God. This is Ibn al-Arabi. مطلب یہ اتنی نفاست ابن العربی کے علاوہ اور کسی میں ہو نہیں سکتی. اور یہاں پر وہ شعر لکھتے ہیں, اور کمال کا شعر ہے, میرا فیورٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ وَلَيْسَ شَيْءٌ سِوَاهُ بَلْ هُوَ إِيَّاهُ. کہتے ہیں کہ لَيْسَ شَيْءٌ سِوَاهُ, اور دنیا میں کوئی اور موجود ہے ہی نہیں ماں سوائے اس کے. بَلْ هُوَ إِيَّاهُ, بل ہوتا ہے نفی کرنے کے لیے پرانی بات کو اور اگلی بات کو اسرٹ کرنے کے. تو کہتے ہیں کہ وَلَيْسَ شَيْءٌ سواہو بل ہوا ایاہو فصحا ان الوجول المدرک اللہ فلا یرا اللہ الا اللہ فاعتبروا. بڑا خوبصورت لفظ ہے اعتبروا. کہتے ہیں کہ ذرا غور سے میری بات سنو اے بیٹے, اے میری بیٹی, غور سے میری بات سن جو میں کہہ رہا ہوں. کائنات میں کوئی شے نہیں ہے ماں سوائے خدا کے, جو کچھ بھی ہے اسی کے وجود کا جلوہ ہے. اور کہتے ہیں حقیقت یہی ہے کہ جس کو بھی تو درک کرتا ہے اس حجاب کے پیچھے وہ پروردگار ہی ہے. لا ملک سلیمان ولا بلقیس. یہ میں نے آپ سے شعر پہلے بھی شیئر کیا ہوا ہے شیخ الاکبر کا. لا آدم فی الکون ولا ابلیس لا ملک سلیمان ولا بلقیس فلکل عبارۃ وانت المعانی یا ہوا للقلوب مقناطیس. ہم سب تو عبارتیں ہیں, ہم سب تو لفظ ہیں کھوکھلے جن کا کوئی معنی نہیں ہے. ہر لفظ کے پیچھے معنی تو خدا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اب آدم جو ہے, آدم علیہ السلام کی معرفت مکمل نہیں ہوتی جب تک, کیونکہ آپ کو کل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اب ایک اور مشکل سی تھوڑی سی چیز ہے, وہ بھی سمجھ لیجیے کہ کل اور جز کا تعلق فرد فاعل اور فرد منفعل کا ہوتا ہے. پڑھا گیا سب کچھ ہوا ہے, میں نے کلام فلسفہ سب کچھ پڑھا ہوا ہے. اس کو بھولنے کی کوشش کر رہا ہوں پچھلے 10 سال سے. کچھ بھول جاتا ہے اللہ کا شکر ہے, کچھ نہیں بھولا جاتا, دعا کیجیے اللہ تعالیٰ باقی بھی بھلوا دے, کیونکہ وہ میرے ایکسپیرینسز کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. تو فرد فاعل اور فرد منفعل انگریزی میں ایکٹیو ایجنٹ اینڈ پیسو ایجنٹ. تو کل جو ہوتا ہے, کل اور جز, اس کے اندر ایکٹیو اور پیسو کا ہمیشہ آپس میں تعلق ہوتا ہے. جس طرح میں کسی چیز کو دیکھتا ہوں تو دیکھتی میری آنکھ ہے, یعنی اب دیکھا ہے آنکھ نے اور اس کو نہیں پتا کیا دیکھا ہے. اور فرد منفعل ہے میرا ذہن, میرا شعور, وہ انفارمیشن آنکھ اس کو بھیجتی ہے. اب وہ ہے تو وہ پیسو ایجنٹ شعور, لیکن حقیقتاً اٹ از ڈرائیونگ, اٹ از ٹیلنگ آئی واٹ اٹ ہیز سین. تو کل اور جز کے درمیان ہمیشہ انٹرڈیپینڈنسی ہوتی. تو اب آدم جو ہے وہ حوا کے لیے ایک کل ہے اور حوا اس کا جز ہے, کیونکہ اس کی خواہش پر, اس کی التجا پر پروردگار نے تخلیق کی ہے. شی از اے ڈیلیڈ کریشن ایٹ ہز ریکویسٹ. اب جیسے حوا جو اور کل کا یہ مزاج ہے کہ اگر کوئی جز اس سے علیحدہ ہو جائے تو اس کو چین نہیں آتا, اس کو سکون نہیں آتا. تو اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے تمہاری ازواج تخلیق کی ہیں لتسکنوا. اس کو ابن عربی نے بڑا خوبصورت بیان کیا, تاکہ تم ان میں سکون حاصل کرو, کیونکہ میل از اے کل ان دس ڈائنامک, اور عورت جو ہے وہ پارٹ ہے. اور کل جو ہے جب وہ پارٹ اس کے پاس نہیں ہوتا تو وہ حالت سکون میں نہیں ہوتا.
حالت تسکین میں نہیں ہوتا. یعنی یہاں پر یہ بھاری لفظ ہے سکینہ کا. جو صوفیاء جو ہیں وہ سب اسی کی تلاش میں رہتے ہیں, صحابہ بھی اسی کی تلاش میں رہتے تھے, اور غزوہ احد کے بعد اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر سکینہ نازل کی ہے. تو سکینہ عورتوں کی وجہ سے بھی نازل ہو جاتی ہے, یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے, لتسکنوا, تاکہ تم ان میں سکون حاصل کرو, بیکاز تم کل ہو, آدم کل ہے اور حوا اس کا پارٹ ہے, اور حوا کے لیے آدم is always like returning to home because she is a part. اور جب آدم اس کے اس ایموشنز کو دیکھتے ہیں کہ when she comes to him, تو آدم کو وہ یاد آتا ہے اپنا ہوم which is God. So whatever interaction he has with Bibi Hawa, it is constantly connecting him to the Kul. It is constantly connecting him to the Tawheed. اب صوفی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ صوفی یہ کہتا ہے کہ تمہارے اپنے وجود کے اندر ایک قلب ہے, اور قلب کے اندر ایک خانہ ہے جس کو صوفی حجرہ حسن یا حجرہ عشق کہتا ہے. یہ ان کے دو ٹرمز ہیں جو وہ استعمال کرتے ہیں, حجرہ عشق, حجرہ حسن. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ پارٹ ہے, ایک کمرہ ہے ہمارے وجود کے اندر, اور یہ میرے شعور, میرے وجود, میرے نفس سے بہت بلندتر ایک حقیقت, اور یہ میرے اندر پروردگار نے جیسے ہی مجھے بنایا ہے, میرے اندر it's a part of my فطرہ. اور میں چاہے جتنی بری زندگی گزار لوں, میں چاہے اللہ کو بھی نہ مانوں, تو یہ حجرہ عشق میرا ختم نہیں ہوتا. لیکن اس حجرہ عشق کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی نہ کوئی کھڑکی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی دروازہ ہے. ایک صرف اس کے اندر جب پروردگار حکم کرے تو اس کی ایک دیوار کھل جاتی ہے اور حسن اندر آ جاتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں صوفیاء کہ یہ حسن کی میزبانی کا آخری حجرہ ہے. بڑی خوبصورت سٹیٹمنٹ ہے, بڑی. یہ جو جمالیاتی نظام سارا جو ہے ہمارے معاشرے کو صوفیاء نے ہی سمجھایا, علماء نے نہیں سمجھایا. یہ جمالیات اور یہ حسن اور یہ تسکین اور سبجیکٹ کی حالت تسکین میں ہونا, آبجیکٹ کا حالت اعتدال میں ہونا, یہ سب صوفیاء کا نظام ہے. تو صوفیاء کہتے ہیں کہ ایک حجرہ عشق میرے اندر پایا جاتا ہے, اور یہ صرف میزبان ہے حسن ازل کا, کوئی اور حسن اس کے اندر آ نہیں سکتا. اس کے علاوہ جتنے بھی مظاہر ہیں وہ سب ایڈ ضرور ہیں کہ they make the حسن of God, جمال of God accessible, لیکن یہ حجرہ جمال ایکسپٹ جو ہے وہ صرف جمال ازل کو کرے. تو اس میں ایک مرد, اب یہاں پر یہ میں آپ کو اسکیم بتا رہا ہوں جس پر میں نے بات کرنی تھی, میرے پاس ٹائم بہت کم رہ گا تو اس کو میں شارٹ کر رہا ہوں. ایک مرد جو ہے بطور بصیر حسن کا ناظر ہے, اور عورت حسن کی آیت ہے. یعنی حسن کی مینیفیسٹیشن ایک مرد کی آنکھوں کے لیے جس لوکیل میں اپنی پوری پرفیکشن کے ساتھ آ سکتی ہے وہ عورت ہے. ابھی ابن العربی کا ساتھ ساتھ حفظ الحکم کا سبق بھی آپ نے چلا, وہ ساتھ ساتھ آپ کے سب کانشیس میں رہنا چاہیے, ورنہ کہیں اور چلا جائے گا معاملہ. اب دو ذمہ داریاں ہیں جو شریعت نے مرد اور عورت پر ڈالی ہیں. یعنی عورت پر بطور مظہر حسن دو ذمہ داریاں ہیں, اور مرد پر بطور بصیر مطلب ناظر حسن دو ذمہ داری. اگر یہ آپ نے مکمل کر لی تو ایک مرد اور عورت کی جو انٹریکشن ہے وہ اتنی ڈیوائن ہوگی, and it will be the shortest route to معرفت. اب وہ دو لمیٹیشنز کیا ہیں, کیونکہ سبجیکٹ کو حالت تسکین میں رکھنا ہے اور آبجیکٹ کو حالت اعتدال میں رکھنا ہے. تو عورت پر ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے حسن کا گھٹیا استعمال نہ کرے, عامیانہ مصرف نہ ڈھونڈے اپنے حسن کا, وہ اپنا اظہار حسن کا اس طرح نہ کرے کہ وہ صرف شہوت کو اجاگر کرے. شہوت بھی ہمارا ایک پارٹ ہے, اٹس اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف آور طبیعت, لیکن it should not be a predominant force. It should not be a only preoccupation for a woman when she is trying to manifest her beauty. اور پہلا یہ ہے کہ وہ عامیانہ مصرف, گھٹیا اور سفلی مصرف نہ ڈھونڈے اپنے حسن کے, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے حسن کو وحدت کی ساخت کے ساتھ جڑا رکھے. یہ صوفیاء کا قول ہے. یعنی وہ اپنے حسن کو اس طرح اس کا اظہار کرے کہ مرد جو ہے اس کے تھرو رب کے ساتھ جڑ جائے. مطلب اٹس اے ویری پیور کائنڈ آف اے مینیفیسٹیشن آف جمال.
very pure kind of manifestation of حسن. تو یہ دو ذمہ داری ہیں عورت پر کہ ایک اپنے حسن کا گھٹیا استعمال نہ کرے, دوسرا اپنے حسن کو وحدت کی ساخت کے ساتھ جوڑی رکھے. اور مرد کی بطور ناظر دو ذمہ داری. پہلی یہ ہے کہ وہ نظر بنائے کہ جو ظاہری حسن سے حقیقی حسن تک پہنچ سکے, اور وہ نظر اس کو مرشدی عطا کرے گا, کتابیں پڑھنے سے نہیں ملے گی پہلی. اور دوسری یہ ہے کہ اگر کوئی عورت اس کے سامنے شہوت انگیز مظاہرہ کرتی بھی ہے تو یہ اپنی نظروں کو گھٹیا پن, گھٹیا مشاہدات کے ساتھ, گھٹیا معنی کے ساتھ منسلک ہے. یعنی یہ دو مرد کی ذمہ داریاں ہیں کہ بطور ناظر اپنی نظروں میں پیورٹی رکھے, اور اگر کوئی مظہر غلط بھی آتا ہے تو اس کو اگنور کر کے وہ اس حسن اصلی کی طرف اپنی توجہ کرے. یہ مرد کا کام ہے بطور ناظر, اور عورت کا کام ہے کہ عامیانہ استعمال نہ کرے حسن کا. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ یعنی دونوں کو یہ چاہیے کہ حسن کی جمال کی انگیجمنٹ میں کوئی بھی گھٹیا تاثیر پیدا نہ ہو. اگر وہ اوائڈ کر لیں گے تو they will be the shortest route to divinity, and only man can complete that معرفت of woman, and only a woman can complete that معرفت of woman. اس لیے یہ بہت بڑا حدیث ہے. اس سے پہلے کسی نبی نے, کسی منک نے, کسی ولی نے یہ اون نہیں کیا تھا کہ I love woman, بلکہ عورت کو بہت بڑا حجاب سمجھا جاتا تھا معرفت کی راہ میں. لیکن رسول فرما رہے ہیں حبب الی من دنیاکم ثلاث, تین. قیاس کرتے ہیں نا ہم, اجتہاد کے لیے قیاس کرنا پڑتا ہے. قیاس کے تین ہی مقدمے قائم ہوتے ہیں, کبرا, صغرا اور اوسط. یہ ٹرینٹی آف کریشن ہے. اگر آپ کہو گے اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنایا تو آپ کہو گے اللہ کی ذات نے بنایا, یا اللہ کی صفات قدرت نے بنایا, یا اللہ تعالیٰ کی صفت ارادہ نے بنایا. یہ سب مؤنث ہیں, اس لیے مزاج ثلاث کا ہے پوری حدیث میں. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, اٹس ویری امپورٹنٹ. کام زیادہ تو نہیں ہو گیا آپ کی کلاس سے آگے تیمور بھائی, بیکاز میرا تو ابھی بہت لمبا ہے. سوا سات وہ کرنے لگیں دوسری کلاس لیں, نہیں تو آئی تھنک یو کین کنٹینیو آن دس. 5 منٹ اور کر لیتے نہیں, اگر آپ کے پاس شہان بیٹھے, شہان نہیں, اب سب سے پہلے آپ جی شہان آپ کے پاس بیٹھے بیٹھے اس سے پوچھ لیتے ہیں نا ذرا پلیز, whether because the two نہیں, classes میں are 5 منٹ میں تسلیث کو ٹرینٹی کو تو ایک دفعہ کر دوں نا, مسلمانوں کی ٹرینٹی کیا ہے وہ سمجھا دوں ان کو. تو الگ آپ الگ یہ چینل. سمجھیں کہ سب سے پہلے مذکر اور مؤنث کی دو قسمیں ہیں عربی میں. ایک کو ہم تانیث حقیقی کہتے ہیں, تذکیر حقیقی کہتے ہیں. ایک کو تانیث مفہومی یا تانیث لفظی کہتے ہیں. بعض جس طرح مرد اور عورت ہیں تو یہ جنسی تانیث ہے, مرد اور عورت جو ہیں یہ جنسی تانیث اور تذکیر ہے. لیکن بعض الفاظ ہوتے ہیں جو مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں. تو اب حضور فرما رہے ہیں کہ تمہاری دنیا میں سے 3 چیزوں کی محبت میرے دل میں ڈال. النساء تانیث حقیقی, الطیب تذکیر لفظی مذکر, وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, صلاۃ تانیث لفظی, یعنی 2 فیمیل اور بیچ میں میل. دس از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ یہ شیخ الاکبر نے وہ کھیل کھیلی ہے کہ ہمیں پوری کریشن کی بات سمجھ آ جاتی, پوری کاسموس جو ہے وہ اسی اصول کے اوپر, اسی ٹرینٹی کے اوپر چل رہی ہے کہ 2 طرف 2 فیمیلز ہیں اور بیچ میں ایک میل. تو حضور نے کہا ہے کہ 3 چیزوں کی محبت عورت کی, عورت مؤنث ہے. خوشبو عربی میں خوشبو مذکر ہے, اور صلاۃ عربی میں مؤنث. تو 2 مؤنث کے درمیان ایک مذکر کو رکھیں. اب وہ کہتے ہیں ابن العربی کہ اگر کہو گے کہ اللہ کی ذات نے, اللہ نے چاہا کہ اپنی صورت پر میں آدم کو بناؤں, تو صورت بھی مؤنث ہے اور ذات بھی مؤنث ہے اور صفت بھی مؤنث ہے اور قدرت بھی مؤنث ہے. تو جتنی چیزوں کو بھی کہو گے وہ تانیث لفظی ہے. اٹس ویری فیمنن سائڈ. اور جو طیب ہے بیچ میں مذکر کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے اپنی قدرت سے اپنی صفت جب ٹرانسفر کی تو جو پہلا وجود آیا وہ مذکر تھا آدم کا, اور پھر آدم نے جب اپنا ارادہ کیا تو اس سے جو معرض وجود میں وجود آیا وہ مؤنث تھا, حوا. یعنی 2 طرف فیمنن اور بیچ میں میسکولن. سو دس از لائک میرے لیے, مطلب جب میں نے یہ پڑھا تھا تو ایک عجیب سے, I don't know what goosebumps are, but at that time I really understood what Sheikh is trying to tell me.
تو دونوں طرف مؤنث ہوگی اور بیچ میں مذکر ہوگا. اور اس کو بڑا خوبصورت ایک اور ابن العربی نے بات کی ہے کہ تسلیس میں کہ خوشبو کو حضور بیچ میں کیوں لائے. وہ کہتے ہیں کیونکہ مرد عورت میں ہمیشہ اپنی خوشبو پاتا، بیکاز یہ آدم کے ارادے سے بنی. So she is actually the refined form of Adam. It is the مطلب آدم کا شعور جو ترقی کرتے کرتے اس مقام پر پہنچا اور اس نے یہ جرت کی ہے کہ میں اللہ سے عرض کروں کہ تیری اس بھرپور جنت میں مجھے کچھ اور چاہیے. اس لیے صوفیاء کہتے ہیں کہ عورت is very emotional because Adam also became very emotional with his demand. اور یہ ڈیمانڈ کرنا ویسے بڑی ہمت چاہیے، بڑی جرت چاہیے. اس لیے جب عورت محبت میں ہوتی ہے تو اس سے زیادہ جرت کسی میں نے نہیں دیکھی. سو یا آئی ایم آؤٹ آف ٹائم. تو بہرحال اب اس کا جو اگلا پارٹ تھا وہ بڑا امپورٹنٹ تھا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. اور یہ میں ایک آپ کو بتا دوں کہ جس طرح نساء جو ڈیلے ہے اسی طرح صلاۃ بھی ڈیلے. مسلی عربی میں ریس ہوتی ہے نا گھوڑوں کی، تو جو گھوڑا دوسرے نمبر پر آئے اس کو مسلی کہتے ہیں، جو تھوڑا سا ڈیلے کے ساتھ پہنچے. تو ہم جب صلاۃ کو بھی کھولیں گے چیپٹر تو اس میں بھی آپ 14 طبق انشاءاللہ روشن ہو جائیں گے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ ہماری معرفت بطور مرد، میری معرفت خدا عورت کے بغیر مکمل نہیں ہوگی. اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ لا رہبانیہ فی الدین، میرے دین میں رہبانیت نام کی کوئی چیز نہیں. کیونکہ حبب الیہ من دنیاکم ثلاث النساء، کیونکہ اور یہ بڑی ہمت چاہیے یہ کہنے کے لیے. کسی نبی نے نہیں کہا کہ میرے دل میں عورتوں کی محبت ہے، ہمیشہ یہ کہا کہ عورت کو ٹھکرایا گیا کہ she is a hijab in the nostrils of God, but prophet has used her as a tool. اور عورت کے لیے بھی ایگزیکٹلی آپ اس کو الٹ کر لیں تو عورت کے لیے مرد جو ہے وہ جمال کا شاہکار ہے، اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے. اور عورت ایز این، کیونکہ عورت کی جو ہمارے معاشرے میں وہ ایک زیادہ جو رول ہے وہ فرد منفعل کا ہے، فرد فاعل کا نہیں ہے، ایک پیسیو ایجنٹ کا ہے، ایکٹیو کا نہیں ہے. لیکن جس طرح آنکھیں دیکھ تو رہی ہیں، سمجھ تو یہ رہی ہیں کہ سب کچھ میں ہوں، لیکن شعور بتاتا ہے کہ تم نے کیا دیکھا. اسی طرح عورتیں بھی آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ نے کیا دیکھا. تو یہ اس کے اوپر کوئی بھی مطلب نہ شیخ الاکبر نے کوشش کی ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان کمپیریزن کیا جائے، بلکہ they are concomitants, they are interdependent. ایک کی معرفت، ایک کا دین دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہوگا. اس لیے فرمائے گا نکاح سنتی، سنت تو عبادت ہوتی ہے، نکاح سنت کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ معرفت کا شارٹیسٹ روٹ ہے. تو اب میرے خیال میں آپ اگلی کلاس لیں کیونکہ آپ کا ٹائم ہو گیا، تو میں آپ کا سر اگلی دفعہ کھاؤں گا. جزاک اللہ. آج کوشچن آواز نہیں، اگلی دفعہ کر لیں گے جو بھی کوشچن.